अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ सेहत और मैं हूं नेहा खान। आज के हमारे खसूसी हेल्थ सेगमेंट में हम एक ऐसे पौधे की बात करेंगे जिसे दुनिया के कई हिस्सों में सदियों से ग़िज़ा और रिवायती तिब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये पौधा है मोरिंगा, जिसे आमतौर पर सुहांजना भी कहा जाता है। मोरिंगा के पत्ते, फलियां और बाज़ दीगर हिस्से ग़िज़ाइयत से भरपूर समझे जाते हैं, जबकि इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और दीगर कुदरती ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोरिंगा वाकई सेहत के लिए इतना फ़ायदेमंद है जितना इसके बारे में दावे किए जाते हैं? क्या मोरिंगा क़ुव्वत मदाफ़ियत को बेहतर बनाने में मदद दे सकता है? क्या ये खून में शुगर और कोलेस्ट्रॉल के हवाले से मुफीद हो सकता है? क्या मोरिंगा वज़न कम करने में मददगार है? और सबसे अहम बात, मोरिंगा का इस्तेमाल किस तरह किया जाए और किन लोगों को इसके इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए? आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम मोरिंगा के ग़िज़ाई फ़ायदे, मुमकिन सेहत के असरात, इस्तेमाल के तरीक़ों और ज़रूरी एहतियातों का जायज़ा लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का खुसूसी हेल्थ प्रोग्राम। मोरिंगा क्या है? मोरिंगा एक ऐसा दरख्त है जो गर्म और मुतदिल आबो हवा वाले कई इलाक़ों में पाया जाता है। इसे उर्दू में आमतौर पर सुहांजना कहा जाता है। मोरिंगा की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में उसके पत्ते और फलियां शामिल हैं। मोरिंगा के ताज़ा पत्ते सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि खुश्क पत्तों को पीस कर पाउडर की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों में मोरिंगा को रिवायती तौर पर ग़िज़ा के साथ साथ मुख्तलिफ घरेलू और तिब्बी मक़ासिद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन जदीद दौर में मोरिंगा को ख़ासकर इसके ग़िज़ाई ख़ुसूसियात की वजह से ज़्यादा तवज्जो हासिल होती है। इसके पत्तों में मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन्स, मादनियात, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स मुरक्कबात शामिल हैं। मोरिंगा में कौन से ग़िज़ाई अज्जा होते हैं? सेहतमंद ज़िंदगी के लिए हमारे जिस्म को मुख्तलिफ विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। मोरिंगा के पत्ते इन ग़िज़ाई अज्जा में से बाज़ का ज़रिया बन सकते हैं। मोरिंगा में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई जैसे अज्जा के साथ साथ कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और दीगर मादनियात भी पाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें पौधों से हासिल होने वाले मुख्तलिफ एंटीऑक्सीडेंट मुरक्कबात भी मौजूद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म में ऐसे मुरक्कबात के असरात से निमटने में मदद देते हैं जो खलियों को नुकसान पहुंचाने में किरदार अदा कर सकते हैं। यही वजह है कि मोरिंगा को एक न्यूट्रिएंट रिच फूड के तौर पर देखा जाता है। ताहम ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि मोरिंगा कोई जादुई दवा नहीं। सेहत के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब जिस्मानी सरगर्मी, अच्छी नींद और डॉक्टर की हिदायत अपनी जगह अहम है। नाज़रीन, आजकल क़ुव्वत मदाफ़ियत यानी कि इम्यूनिटी को मजबूत रखने पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। तो क्या मोरिंगा इस हवाले से भी मददगार हो सकता है? मोरिंगा के पत्तों में मुख्तलिफ विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मुरक्कबात पाए जाते हैं। ये ग़िज़ाई अज्जा जिस्म के मामूल के दिफाई निज़ाम को सपोर्ट करने में किरदार अदा कर सकते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे ग़िज़ा में जिसमें मुख्तलिफ अक़साम की सब्ज़ियाँ, फल, दाएँ और मुकम्मल अनाज और दीगर ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाएँ शामिल हो, मजमूई सेहत के लिए अहम होती हैं। मोरिंगा को भी इसी ग़िज़ाई तनाज़ुर में देखा जाना चाहिए। ये कहना दुरुस्त नहीं कि मोरिंगा हर बीमारी या इन्फेक्शन से बचाव की ज़मानत देता है, बल्कि इसे एक मुतवाज़िन ग़िज़ा का हिस्सा समझना ज़्यादा मुनासिब है। सेहतमंद निज़ाम हाज़मा मजमूई सेहत के लिए इंतहाई अहम है। मोरिंगा के पत्तों में फ़ाइबर मौजूद होता है और फ़ाइबर हमारी ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा है। ग़िज़ाई फ़ाइबर आंतों की सेहत और मामूल के हाज़मे के लिए मुफीद हो सकता है, लेकिन किसी भी एक ग़िज़ा को कब्ज़, मैदे की बीमारी या किसी और हाज़मे के मसले का मुकम्मल इलाज समझना दुरुस्त नहीं। अगर किसी शख्स को मुसलसल पेट दर्द, शदीद कब्ज़,
خون آنا، مسلسل اسہال یا دیگر غیر معمولی علامات ہوں تو خود علاج کرنے کے بجائے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ایک انتہائی اہم سوال کی طرف، کیا مورنگا خون میں شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دے سکتا ہے؟ کچھ سائنسی تحقیقات میں مورنگا کے مختلف حصوں کے ممکنہ اثرات پر تحقیق کی گئی ہے، جن میں خون میں گلوکوز کی سطح سے متعلق مطالعات بھی شامل ہیں۔ کچھ ابتدائی نتائج امید افزا دکھائی دیتے ہیں، لیکن انسانوں میں اس کے اثرات کے بارے میں مزید مضبوط اور بڑے پیمانے کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس لیے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک اہم پیغام، مورنگا کو اپنی شوگر کی دوا کا متبادل نہ سمجھیں۔ اگر کوئی شخص شوگر کم کرنے والی دوا استعمال کر رہا تو وہ مورنگا یا اس کے سپلیمنٹ کو اپنی غذا میں شامل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کیونکہ بعض صورتوں میں مختلف غذائی اجزاء یا سپلیمنٹس ادویات کے اثرات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ دل کی صحت کے حوالے سے کولیسٹرول ایک اہم موضوع ہے۔ کچھ تحقیقی مطالعات میں مورنگا کے ممکنہ اثرات کا جائزہ خون میں چکنائی اور کولیسٹرول کے حوالے سے بھی لیا گیا ہے۔ ابتدائی تحقیق میں کچھ مثبت نتائج سامنے آئے ہیں، لیکن ابھی اتنے مضبوط شواہد موجود نہیں کہ مورنگا کو کولیسٹرول کم کرنے کی باقاعدہ دوا قرار دیا جائے۔ کولیسٹرول کو بہتر رکھنے کے لیے سب سے اہم اقدامات میں متوازن غذا، باقاعدہ ورزش، مناسب وزن، تمباکو نوشی سے پرہیز اور ڈاکٹر کی تجویز کردہ علاج پر عمل شامل ہے۔ صحت مند دل کے لیے صرف ایک غذا کافی نہیں ہوتی، لیکن غذائیت سے بھرپور غذا مجموعی صحت میں ضرور کردار ادا کر سکتی ہے۔ مورنگا میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ اور دیگر نباتاتی مرکبات پر مختلف تحقیقی مطالعات کیے گئے ہیں۔ یہ مرکبات جسم میں آکسیڈیٹیو سٹریس سے متعلق عمل پر اثر ڈال سکتے ہیں، تاہم مورنگا کو دل کے امراض کا علاج قرار دینا درست نہیں۔ دل کے مریضوں کو اپنے ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات جاری رکھنی چاہیے اور کسی بھی سپلیمنٹ کے استعمال سے پہلے طبی مشورہ لینا چاہیے۔ آج کل وزن کم کرنے کے لیے مختلف قدرتی غذاؤں اور ہربل مصنوعات کا استعمال بڑھ رہا۔ کیا مورنگا بھی وزن کم کرنے میں مددگار ہے؟ مورنگا میں موجود غذائی اجزاء اسے ایک مفید سبزی یا غذائی جزو بنا سکتے ہیں، لیکن صرف مورنگا کھانے سے وزن کم ہونے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ وزن کم کرنے کے لیے مجموعی طور پر روزانہ کیلوریز، غذا کا معیار، جسمانی سرگرمی، نیند اور طرز زندگی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مورنگا کو وزن کم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تو اسے متوازن غذا کا حصہ بنانا چاہیے، نہ کہ کسی فوری وزن کم کرنے والے علاج کے طور پر۔ مورنگا میں پائے جانے والے بعض غذائی اور اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء جلد کی مجموعی صحت کے لیے مفید غذائی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور غذا اور جلد سمیت پورے جسم کو صحت کے لیے اہم ہوتی ہیں، لیکن یہ دعویٰ کہ مورنگا ہر قسم کے دانوں، جھریوں یا جلدی بیماری کا علاج کرتا ہے، سائنسی طور پر ثابت شدہ حقیقت نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ جلد کا کوئی مستقل یا سنگین مسئلہ ہو تو ماہر جلد سے مشورہ ضروری ہے۔ بالوں کی صحت کے لیے بھی لوگ مختلف غذاؤں اور قدرتی مصنوعات کا استعمال کرتے ہیں۔ مورنگا کے حوالے سے بھی بالوں کی صحت کے بارے میں مختلف دعوے کیے جاتے ہیں۔ بالوں کی صحت میں پروٹین، آئرن، زنک، بعض وٹامنز اور مجموعی غذائی کیفیت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ چونکہ مورنگا کے پتے مختلف غذائی اجزاء فراہم کر سکتے ہیں، اس لیے یہ متوازن غذا کا حصہ بن کر مجموعی غذائیت میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے بال غیر معمولی طور پر جھڑ رہے ہوں تو صرف مورنگا پر انحصار کرنے کے بجائے اصل وجہ معلوم کرنا زیادہ ضروری ہے۔ بالوں کا جھڑنا غذائی کمی، ہارمونز، ذہنی دباؤ، بعض بیماریوں یا دیگر وجوہات سے بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مورنگا کو روزمرہ زندگی میں کس طرح شامل کیا جا سکتا ہے؟ مورنگا کے تازہ پتوں کو مختلف سبزیوں یا کھانوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ خشک پتوں کا پاؤڈر بھی بعض لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن مقدار ہمیشہ اہم ہوتی ہے۔
کسی بھی ہربل پاؤڈر یا سپلیمنٹ کو زیادہ مقدار میں استعمال کرنا ضروری نہیں کہ زیادہ فائدے دے۔ اگر مورنگا کو بطور سپلیمنٹ استعمال کیا جا رہا تو پروڈکٹ کے لیبل پر درج ہدایات اور صحت کے ماہر کی رائے ترجیح دینی چاہیے۔ مورنگا کے خشک پتوں سے چائے بھی تیار کی جاتی ہے۔ اس کے لیے خشک مورنگا کے پتوں کو گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے بھگویا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں لیموں یا دیگر قدرتی اجزاء بھی شامل کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ مورنگا چائے کو کسی بیماری کا علاج سمجھنا درست نہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ ایک غذائی مشروب کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ اسے استعمال کرنے والے فرد کے لیے اس کے اجزاء مناسب ہوں۔ مورنگا پاؤڈر آج کل مختلف شکلوں میں دستیاب ہے۔ کچھ لوگ اسے پانی، دودھ، سموتھی یا کھانے میں شامل کرتے ہیں، لیکن سپلیمنٹ خریدتے وقت معیار پر توجہ دینا ضروری ہے۔ ایسی مصنوعات کا انتخاب کیا جائے جن پر واضح لیبل، اجزاء کی تفصیل اور قابل اعتماد مینوفیکچرنگ کی معلومات موجود ہوں۔ غیر معروف یا غیر معیاری ہربل مصنوعات میں آلودگی یا غیر واضح اجزاء کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہر قدرتی چیز پر شخص کے لیے یکساں محفوظ نہیں ہوتی۔ مورنگا کے استعمال سے بھی بعض افراد میں ہاضمے سے متعلق مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر اسے زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے۔ متلی، پیٹ میں بے آرامی یا اسہال جیسی علامات بعض لوگوں میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اگر مورنگا استعمال کرنے کے بعد کوئی غیر معمولی یا شدید رد عمل سامنے آئے تو اس کا استعمال روک کر طبی مشورہ لینا چاہیے۔ حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی خواتین، بچے، بزرگ افراد اور ایسے لوگ جو باقاعدگی سے ادویات استعمال کرتے ہیں، انہیں کسی بھی ہربل سپلیمنٹ کے استعمال میں خصوصی احتیاط کرنی چاہیے۔ خاص طور پر ذیابیطس، بلڈ پریشر، خون پتلا کرنے والی ادویات یا مستقل علاج لینے والے افراد کو مورنگا سپلیمنٹ شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے مشورہ کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر مورنگا کے حوالے سے بہت سے دعوے گردش کرتے رہتے ہیں، مثلاً یہ کہ مورنگا ہر بیماری کا علاج ہے، چند دنوں میں وزن کم کر دیتا ہے، شوگر ختم کر دیتا ہے یا ہر قسم کے کینسر سے بچاتا ہے۔ ایسے دعووں سے محتاط رہنا چاہیے۔ سائنسی تحقیق کسی ایک پودے کو ہر بیماری کا علاج ثابت نہیں کرتی۔ مورنگا میں غذائی اور نباتاتی مرکبات ضرور موجود ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ صحت سے متعلق معلومات حاصل کرتے وقت معتبر طبی ذرائع اور مستعین ماہرین کی رائے کو ترجیح دینی چاہیے۔ ناظرین، صحت مند زندگی کا اصل راز کسی ایک سپر فوڈ میں نہیں بلکہ متوازن طرز زندگی میں ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی غذا میں مورنگا شامل کرنا چاہتے ہیں تو اسے سبزیوں، پھلوں، دالوں، مکمل اناج، مناسب پروٹین اور صحت مند چکنائیوں کے ساتھ متوازن غذا کا حصہ بنائیں۔ روزانہ مناسب جسمانی سرگرمی اختیار کریں، پانی مناسب مقدار میں پئیں، نیند پوری کریں اور اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کریں۔ مورنگا آپ کی غذا کا ایک حصہ ہو سکتا ہے لیکن پوری صحت کا متبادل نہیں۔ مورنگا ایک غذائیت سے بھرپور پودا ہے جس کے پتوں اور دیگر حصوں کو مختلف معاشروں میں طویل عرصے سے استعمال کیا جاتا رہا۔ اس میں متعدد غذائی اجزاء اور نباتاتی مرکبات پائے جاتے ہیں، اسی لیے جدید تحقیق میں بھی اس کے ممکنہ صحت کے فوائد کا جائزہ لیا جا رہا۔ لیکن سائنسی تحقیق کا اصول یہی ہے کہ کسی بھی دعوے کو مضبوط ثبوت کی بنیاد پر ہی تسلیم کیا جائے۔ لہٰذا مورنگا کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں تو اسے متوازن غذا کا ایک جزو سمجھیں، کسی بیماری کی فوراً دوا نہیں، اور اگر آپ کسی بیماری کو دوا استعمال کر رہے ہیں تو اسے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بند نہ کریں۔ تو ناظرین، آج کے ہمارے خصوصی ہیلتھ فیچر میں ہم نے بات کی مورنگا یعنی سہاجنا کے ممکنہ صحت کے فوائد، اس میں موجود غذائی اجزاء، استعمال کے طریقوں اور ضروری احتیاطوں کے بارے میں۔ مورنگا غذائیت کے اعتبار سے ایک دلچسپ پودا ضرور ہے، لیکن صحت کے معاملے میں سب سے اہم اصول ہمیشہ یہی رہے گا: متوازن غذا، متحرک زندگی، مناسب نیند اور مستعین طبی مشورہ۔ کسی بھی قدرتی غذا یا ہربل سپلیمنٹ کو بیماری کی دوا کا متبادل سمجھنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔
ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی معلومات آپ کے لیے مفید رہی ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے، صحت مند رہیے، آواز اور ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے اور صحت سے متعلق کسی بھی دعوے پر یقین کرنے سے پہلے اس کی حقیقت ضرور جانیے۔ میں ہوں نیہا خان، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام راز صحت۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔